अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो ख़बरें आपके सामने रखनी हैं आज। सबसे पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट से, जहां मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई और मज़ीद समाअत 9 जुलाई को रख दी गई है। इस समाअत में क्या हुआ, ये सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं और इसके बाद दूसरी ख़बर आपके सामने रखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो इनकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से सरज़द हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस गलती को सुधारना नहीं चाहिए? अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान ने दलाइल देते हुए कहा कि 2002 और 2018 में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक रिकॉर्ड आ चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 2002 में आर्टिकल 51 को बरूएकार लाया गया। 272 मुकम्मल सीटें थी, यानी टोटल सीट्स थी कौमी असम्बली की। 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, 13 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिनमें से 9 आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हुए, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों का फार्मूला 256 नशिस्तों पर नाफिज हुआ। यानी ये आपके इल्म में है कि 33% ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2002 के इंतखाबात में बलूचिस्तान में 20% आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, मगर मखसूस नशिस्तों के तयन में आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया था। 2002 में कौमी असम्बली में पहली मरतबा आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों का तयन किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असम्बलियों में आर्टिकल 51 का मकसद ख़वातीन और अक़लियतों की उनको नुमाइंदगी देना है। जो आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में शामिल हो जाए वो पार्टी का रुकन तस्वुर किया जाता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 51 एक सियासी जमात का हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। उनका मज़ीद कहना था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी को देखे। वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था, आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। यानी जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि जो आइन का आर्टिकल 187 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो देखे कि इंसाफ कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पर एक मिसाल दी जा सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी फैसले में किसी शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुना दे, मगर ट्रायल कोर्ट उस शख्स को फांसी देने के लिए तैयार हो जाए, तो बाकायदा तौर पर ऐलान भी अगर कर दे वो ट्रायल कोर्ट कि हम इस शख्स को फ़लाँ तारीख को फांसी देने जा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो इंटरवीन करे, वो जाकर वहाँ उनसे कहे कि भाई हमने इसे सज़ाए मौत नहीं दी, हमने इसे उम्र कैद दी है, या 15 साल या 25 साल या 10 साल की सज़ा दी है, आप इसको क्यों सज़ाए मौत दे रहे हैं या फांसी की सज़ा क्यों दे रहे हैं। तो ये उनका इशारा था कि सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ था कि अगर उसके फ़ैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ इंटरवीन करता। सुप्रीम कोर्ट उसे कहता कि मेरा फ़ैसला ये नहीं था, आप इसकी तशरीह गलत कर रहे हो। यही बात जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कही। उनका मज़ीद कहना था कि वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था, आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपने ख़ुद कहा अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हों तो कुछ गैर मामूली सूरत हाल होगी। मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सवाल ये है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे आए। अब ये सवाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी बहुत अहम है, क्योंकि ये आज़ाद अराकीन जो इस साल हैं 2024 के इलेक्शन में,
وہ سب سے زیادہ آزاد ہے، جیسا کہ اٹارنی جنرل نے خود پیچھے کہا کہ 2018 میں صرف 13 آزاد تھے اور 9 نے شمولیت کر لی، اور باقی جو 4 بچے وہ آزاد رہے، لیکن یہاں تو درجنوں تھے، 100 کے قریب تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں اتنے زیادہ کیسے ہوئے؟ یہاں وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، اس لیے یہ زیادہ تھے۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اتنے زیادہ امیدوار بنائے؟ جسٹس منیب نے مزید کہا کہ موجودہ تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا۔ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے، کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانے چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کریں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا کسی فریق نے یہ کہا ہے کہ نشستیں خالی رہیں گی؟ ہر فریق کہتا ہے نشستیں ہمیں دی جائیں۔ ہر فریق اس لیے کہتا ہے قاضی صاحب کہ آپ نے سب میں مال غنیمت کے طور پر بانٹی۔ آج جیسا جسٹس صاحب نے کہا کہ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان گروپ کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی، مگر اسے 2 مخصوص نشستیں مال غنیمت کے طور پر دی گئیں۔ اس طرح سے جب آپ بندر بانٹ کرو گے، تحریک انصاف کی سیٹیں بقیہ جماعتوں میں آپ بانٹو گے تو پھر ہر جماعت یہی کہے گی۔ اور دوسری بات آپ دیکھ لیجئے کہ کل فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ آرگیومنٹ ایڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم وہ دلائل اختیار کر رہے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دیے ہیں۔ اب یہاں پر یہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی فریق نے یہ نہیں کہا کہ نشستیں خالی رہنے دیں، ہر فریق کہتا ہے نشستیں ہمیں دی جائیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیصل صدیقی نے کہا تھا اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملتی تو خالی چھوڑ دیں۔ چلیں اچھا ہوا کہ یہاں پر قاضی صاحب کو خود الیکشن کمیشن کے وکیل نے ہی یہاں پر کہہ دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیٹیں خالی رہنے دیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے پوچھا آپ کے مطابق سنی اتحاد کونسل ضمنی الیکشن جیتنے پر پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا اگر سنی اتحاد ضمنی انتخابات جیتی ہے تو پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ماضی میں کبھی آزاد اراکین کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا، اس مرتبہ آزاد اراکین کی تعداد ہی اتنی زیادہ تھی کہ کیس بھی آ گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین واضح ہے، مخصوص نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اگر اسمبلی مدت ختم ہونے میں 120 دن رہ جائیں تو آئین کہتا ہے الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت تصور نہیں کرتا تو پارلیمانی پارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر آزاد امیدوار کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں تو پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ قاضی صاحب کے بھاشن آپ دیکھیں، قاضی صاحب کو جب ایکسٹینشن مل جائے گی تو قاضی صاحب سے کوئی ابھی پوچھے کہ کیا قاضی صاحب یہ چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے گی، یا جب آپ کو ملے گی تو پھر آئین میں ترمیم کر دیں گے تو پھر آپ کہیں گے دیکھا نا جی یہ آئین میں تو کر دی نا یہ ترمیم، یہ صرف آپ کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے۔ قاضی صاحب آپ ایسے کام نہ کریں، آپ اتنے یہ جو اچھے منصف نہ بنیں، لوگوں کو اتنا درس نہ دیں، سب کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کرے گی؟ یعنی کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی پر مہر لگائے گی، اس کی تصدیق کرے گی؟ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی اور سپریم کورٹ اس پر مہر ثبت کر دے، اس کی تصدیق کر دے، یہ سوال کیا انہوں نے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا۔ کچھ ججز دانا ہوں گے، میں اتنا دانا نہیں۔
پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں، یہ قاضی صاحب نے فرمایا ہے، اور اب سماعت جو ہے وہ 9 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسلام آباد سے خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور اس میں ہے کہ 5 سابق نیوی افسران کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 سابق نیوی افسران کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی، جنہیں کراچی میں قائم نیوی ڈاکیارڈ حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے سزائے موت پانے والے 5 سابق نیوی افسران کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس بابر ستار نے نیوی سے کہا تھا کہ آپ ہمیں وہ چیزیں دکھائیں جس کی بنیاد پر آپ نے انہیں سزا دی ہے، تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس بابر ستار نے پاک بحریہ کے نمائندے سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں فیصلہ کر دوں، کیونکہ جب آپ عدالت کا حکم نہیں مان رہے تو کیا میں فیصلہ کر دوں؟ پاکستان نیوی کے نمائندے نے ہدایات لینے کے لیے عدالت سے مزید وقت مانگ لیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ آپ کوئی وجوہات نہیں بتا رہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی۔ یہ بتانا کہ سزائے موت کیوں دی گئی یہ کوئی خفیہ مسئلہ نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی، آپ مجھے اس کی وجوہات بتا دیں۔ عدالت نے کورٹ مارشل میں سزائے موت پانے والے 5 نیوی سابقہ افسران کی سزا پر عمل درآمد روکنے کے حکم میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے نیوی افسران کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ بعد ازاں عدالت نے ہدایات لینے کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ پاک بحریہ کے سابق افسران ارسلان نذیر، محمد حماد، محمد طاہر رشید، حماد احمد خان اور عرفان اللہ نے اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جنرل کورٹ مارشل میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن وکیل کی معاونت فراہم نہیں کی گئی۔ ملزمان سے شواہد اور کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی شیئر نہیں کی گئیں۔ ان دستاویزات تک رسائی کے بغیر سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی گئیں، جو مسترد ہو گئیں۔ 4 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 سابق نیوی افسران کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا تھا، جنہیں کراچی میں قائم نیوی ڈاکیارڈ حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق ان دستاویزات تک رسائی کے بغیر سزائے موت کے خلاف اپیل فائل کی گئی، جو مسترد ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزمان کے وکلاء کو دستاویزات تک رسائی کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم پر وکلاء کو دستاویزات تک محدود رسائی فراہم کی گئی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے مطابق دستاویزات تک رسائی کا اختیار چیف آف نیول اسٹاف کے پاس ہے۔ اب جناب اس میں یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فرخ دل نے نشاندہی کی تھی کہ کیس ریکارڈ کی نوعیت حساس ہے اور اس کی تفصیلات فراہم کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ 6 ستمبر 2014 کو کراچی کے ساحل پر قائم نیوی ڈاکیارڈ پر ہونے والے حملے میں ایک نیوی افسر شہید اور 2 حملہ آور ہلاک ہوئے تھے، جس پر 24 مئی 2016 کو نیوی ٹریبونل نے مقدمے کی سماعت کے بعد حملے میں ملوث 5 بحریہ کے افسران کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے 2 خبریں رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔